शो में यौम तकबीर एटमी ताकत का ऐलान, दुश्मन की नींदें हराम। यौम तकबीर फखर, हौसले और कुव्वत का दिन, एक फैसला जो तारीख बदल गया, ताकत का इजहार, अमन का पैगाम। 28 मई इस्तकलाल, अज़म और जुर्रत का दिन। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। तो आज 28 मई है। सब में पहले तो उन तमाम अफराद को, उन तमाम अशख़ास को जो आज पाकिस्तान यौम तकबीर बना रहा है कि आज हम एक एटमी सलाहियत कह सकते हैं अपने आप को दुनिया में, उन सबको हमारी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से सलूट। आज का दिन बतौर कौम हमें इज़हार तशक्कुर, हमें खुदा पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एटमी सलाहियत बने, और उन तमाम अफराद का, यानी जिनकी मेहनत से, जिनके विजन से और जिनकी आज भी मेहनत से, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की, उसको मेंटेन किया, उसको अपडेट किया, उसको दुनिया की नज़रों, क्योंकि आप चुपते हैं दुनिया की आंखों में आपका एटमी प्रोग्राम, पूरी कोशिश है दुनिया की। आप देखें, आप भारत ने रिसेंटली जब ये सब कुछ हुआ, उनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें, वो हमारे एटमी हथियारों के खिलाफ थी कि IAEA शुड अंडरटेक दिस और ओवरटेक दिस एज इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग इसकी दिफा पर हैं, जो उसको मेंटेन और जो उन्होंने बनाया, और आज हम जिन्होंने फैसले किए ये सारे, यानी हमारी सियासी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, साइंसदान हो, तकनीकी माहिरीन हो, मुहाफ़िज़ हो, और फिर हमारी पूरी कौम हो, जो मुत्तहद हो के बग़ैर किसी आलमी दबाव में आए बग़ैर जिसने ये इस फैसले पर कायम रही, और 28 मई 1998 हुआ, जिसकी वजह से आज के तनाजुर में अगर देखें और हालिया दिनों में जाएँ, हालिया दिनों में, बड़ी दिनों पहले की बात हम देखें अपनी मेमोरी में कि क्या इस वक्त हमारी सूरत हाल थी, ये जंग कितनी लंबी खिंच सकती थी, दुश्मन के अज़ाइम क्या थे, दुश्मन की स्टेटमेंट्स क्या थी। कोई कह रहा था कराची तबाह, कोई कह रहा था लाहौर ये तो पिशा, देखिए क्या दुश्मन के अज़ाइम थे और किस तरह उन अज़ाइम को हमने नाकाम बनाया। और ये डिटरेंस जो थी, ये जो तवाज़ुन था इस खित्ते में बरकरार रहना कितना ज़रूरी है अमन व सलामती के लिए, तो पाकिस्तान का ये बयानिया और ये नज़रिया दुनिया के सामने आ गया। अच्छा, इसमें ये सिर्फ दिफाई हिकमत अमली, एक तो यक वक्ती या एक वक्ती नहीं, बल्कि मुसलसल दिफाई हिकमत अमली है जो 1998 से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह आइंदा तक पाकिस्तान के साथ रहेगी और दिफा के हवाले से कारबंद है। लेकिन साथ साथ एक नज़रियाती पैगाम भी है। ये नज़रियाती पैगाम ये है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं कर सकता, और इसके लिए जितना भी आलमी दबाव आए, हम अपनी खुद मुख्तारी पर 1 इंच भी, 1 आयोटा भी समझौता नहीं कर सकते। और फिर दूसरी अहम बात यह कि जब कौम मुत्तहद हो जाए, जब कौम यकसू होकर और यकजा होकर किसी चैलेंज, किसी मुश्किल या किसी मसले में हो, तो वो चाहे भारत हो, चाहे वो हमारे एटमी तवाज़ुन की बरकरार रखने का जो बैलेंस हो, या रीसेंट इंडिया पाकिस्तान कशीदगी, या कोई और मसला हो, तो हम उस मसले को बड़े आराम से शिकस्त दे सकते हैं। तो ये बड़ा अहम पैगाम है आज के दिन कि हम अगर मुत्तहद हो जाएं तो फिर कोई मुश्किल हमारे सामने मुश्किल है नहीं। अगर अपनी तफरीक, अपनी सियासी लसानी, जो भी हमारी तफरीक हैं, उनसे हम इस वक्त बाहर निकल के आ जाएं। और जिस तरह मैंने कहा कि आज का दिन ख़ास तौर पे एक नज़रियाती पैगाम तो है, लेकिन अमन के क़याम जो है इस वक्त हमारी पहली तरजीह है। ये हमने जब भी कहा और आज भी कहा, जंग हम नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई, अगर दुश्मन ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, तो फिर हमारे पास एटमी हथियार भी हैं, हमारे पास मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी है, डिटरेंस भी है, और ऐसा आपको इस पर जवाब दिया जाएगा कि आपकी तसल्ली हो जाए पूरी तरीके से, जो अभी हुई है रिसेंटली। तो ये जो इस वक्त आज का दिन है, उसकी अहमियत पर आज का प्रोग्राम है। हम जो फोर्सेस के, यानी हमारे साथ वाइस मार्शल साहब भी होंगे, ब्रिगेडियर नादिर साहब भी होंगे, वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब भी होंगे, उनसे हम जानेंगे कि आज के दिन की खास तौर पर अहमियत क्या है। फिर आज के दिन के तनाजुर में पाकिस्तान भारत कशीदगी को समझने की कोशिश करेंगे, और मुस्तकबिल के हवाले से, यानी आइंदा आने वाले सालों के हवाले से जो साजिशें इस प्रोग्राम के खिलाफ या हमारे सलामती के खिलाफ हैं, उनको हमें किस तरह चैलेंज को फेस करना है। तो वील आस्क दैट एज वेल आफ्टर दिस ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ہم اہم ترین معاملات پر گفتگو کریں گے. یوم تکبیر کے حوالے سے آج کا دن, اس کی اہمیت اور موجودہ حالات جو حالیہ پاکستان بھارت کشیدگی رہی ہے, اس تناظر میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ساتھ موجود ہیں اے وی ایم اعجاز محمود صاحب, پروگرام میں ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. بریگیڈیئر نادر میر صاحب بھی پروگرام میں ساتھ ہوں گے. اعجاز صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آج فرمائیے گا کتنا اہم دن ہے آج کا سر آپ کی نظر میں, اور یہ خاص طور پہ جو حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور پاکستان کی جو برتری رہی ہے بھارت پر, اس تناظر میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو کتنی اہمیت کا حامل دن تھا آج کا, اور کتنا اہم فیصلہ تھا یہ 1998 میں؟ بہت شکریہ جی. آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کے دن کے بعد میرا خیال ہے ہمارا ایک بہت بڑا روشن دن ہے, اور اس کو ہم جتنا بھی سیلیبریٹ کریں وہ کم ہوگا جی. اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جو ریسنٹلی ابھی ہم ایک شارٹ جنگ سے نکلے ہیں, اور ابھی تک میں یہ کہوں گا کہ ہم مکمل طور پہ امن کی حالت میں نہیں ہیں بھارت کے ساتھ جی. جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہم نے یوم تکبیر پہ حاصل کی وہ ہمیشہ ہمیں ایڈوانٹیج دے گی, جس طرح اس نے اس ریسنٹ کانفلکٹ میں ہمیں کامیابی سے جو ہے ہمکنار کرنے میں اس ڈیٹرنس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. صحیح. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ڈیٹرنس ہے یہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ اس خطے میں امن کے قیام کے لیے لازمی تھی, تو یہ قیام امن کے لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ توازن برقرار رہے, اور یہ بڑا اس دن یہ فیصلہ کرنا امن کے قیام کے لیے بڑا ضروری تھا. جی دیکھیے, ہمارا بھارت کے ساتھ تو پہلے دن سے ہی مسئلہ ہے. انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر میں جارحیت کی, جس کے نتیجے میں ایک جنگ ہوئی 1948 میں, اور پھر بھارت یہ مسئلہ انٹرنیشنل جو فورم پہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں لے گیا, اور ایک سیز فائر ہو گئی. اور اس کے بعد اس پہ 15 قراردادیں آئیں سیکیورٹی کونسل کی, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. ہماری اس دوران 2 جنگیں ہوئیں, اور پھر 72 میں ہم نے ایک شملہ معاہدہ ان کے ساتھ کیا, جس میں انہوں نے اس مسئلے کو انٹرنیشنل سے بائی لیٹرل بنا دیا. ہم پھر کوشش کرتے رہے کہ آپس میں جو ہے پرامن طریقے سے کمپوزٹ ڈائلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو, لیکن بھارت نے ہماری اس کوشش کو بھی جو ہے ہماری کمزوری سمجھا, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی بھارت نے 2019 میں کشمیر کو جو اس کا اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے اس کو اپنی جو ہے یونین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جی. تو ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں جب ہم نیوکلیئر ہوئے کہ 2 ایسے ممالک جن کے جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ عرض کروں کہ دنیا میں اس سے پیشتر جو 5 نیوکلیئر طاقتیں تھیں جی, ان کے درمیان اگر کوئی کانفلکٹ تھا بھی تو ان کے بارڈر آپس میں نہیں ملتے. یہ پاکستان اور بھارت ہی 2 ایسے ملک ہیں جن کے بارڈرز آپس میں ملتے ہیں. تو اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی نیوکلیئر جو ہے اسکلیشن ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر اس خطے میں نیوکلیئر جو ہے ڈیٹونیشنز ہو جائیں, تو وہ اس پورے خطے کے 2 ارب سے زیادہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. اور یہ تو اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جنگ کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ہم نے تو کہا برملا کہا کہ جنگ نہ کریں. اور ایون سے یہ بڑا فیکٹر اہم رہا ابھی موجودہ تناظر میں بھی. جب امریکہ متحرک ہوا تو ایک ریزن یہی پیش کیا گیا کہ وجہ یہی ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس, یا ہم چاہتے نہیں کہ ایٹمی قوتیں آپس میں ٹکرا جائیں, اور پوری دنیا کا, صرف خطے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا نقصان اس میں جو ہے وہ ہو جائے. تو آج کا دن اگر دیکھا جائے تو پورے دنیا کے امن و سلامتی کے لحاظ سے 28 مئی بڑا اہم دن ہے, اس کا مطلب دیکھا جائے تو. جی بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ ہم تو آرمز ریس کی
فیور میں نہیں ہیں. جی ہم نے جتنی کنونشنل یا نیوکلیئر کیپیبلٹیز ایکوائر کی، ڈیولپ کی، وہ اس کا آغاز ہمیشہ بھارت نے کیا، اور ہمیں مجبوراً اپنے سالمیت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اس کا کاؤنٹر ڈیولپ کرنا پڑا. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو ہمارے آرمز کی اور ہمارے ڈیفنس کی جو سب سے بڑی خطے کی جو ہم ایگزیبیشن کرتے ہیں آئیڈیاز کے نام سے، ہم نے تو اس کا سلوگن بھی یہ رکھا ہے کہ آرمز فار پیس. ایگزیکٹلی. کہ آپ اتنی کنونشنل چیزیں رکھیں جس سے آپ کو آپ کا دشمن آرام سے امن سے رہنے دے، اور ہم فوکس کریں لوگوں کی ترقی کے لیے، اکانومی کے لیے، آج 2025 میں سلامتی کے لیے. تو ہم یہ دیکھیں تو اگر 1998 کے لحاظ سے یہ ایک وقتی فیصلہ، یعنی ایک وقتی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک مسلسل دفاعی حکمت عملی تھی جو آج بھی کاربند ہے، اور آج سے 10 سال 50 سال بعد انشاءاللہ پاکستان جب تک ہے تا قیامت یہ چیز جو ہے اس وقت ہمارے لیے ڈیٹرنس اور ہماری دفاعی حکمت عملی کے طور پہ کام کرتی رہے گی. ایسا ہی ہے ایم صاحب؟ جی ایسے ہی ہے. دیکھیے 74 سے پہلے ہم ایٹمی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، لیکن وہ پیسفل پرپزز کے لیے تھی. ہم سائنس کے شعبے میں زراعت، میڈیکل اور انرجی کے لیے اس کو استعمال کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے. بھارت نے 1974 میں پوکھران میں نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً اپنا جو ہے نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو لانچ کرنا پڑا. تو یہ 1974 سے لے کے 1998 تک یہ ہمارے سائنسدان، ہمارے ملک کے جو لیڈرشپ ہے، ہمارے عوام، ہماری مسلح افواج، ان سب کی خواہشات اور سوچی سمجھی اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے 98 میں جب ہمیں موقع ملا ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا. اور میرا خیال ہے آج کا دن جو ہے وہ ہماری قوم کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے قوم متحد ہو، ہمارے جو قیادت ہے وہ کسی دباؤ میں نہ ہو، وہ بھی متحد ہو، اور ہمارے جو تکنیکی ماہرین ہیں، ہمارے جو محافظ ہیں، وہ اور سب اگر یکجا ہو جائیں، ایک پیج پر ہو جائیں، تو پھر بڑی سے بڑی قوت ہو، بڑے سے بڑا دشمن ہو، چاہے بڑے سے بڑا چیلنج ہو، جیسے آج کل مہنگائی یا معیشت کی صورت یا دہشت گردی کی صورت میں ہے، اس کو ہم بڑے آرام سے شکست دے سکتے ہیں. یہ ہماری قومی اس وقت جو ہے پہچان ہے، یا ہم کہا جائے تشخص ہے ہمارا. سر جی بالکل. ہمیں اپنی ایک قوم کی حیثیت سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے معاشی مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں. ریسورسز ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور جو ہے ہمیں چیلنجز درپیش ہوتے ہیں کہ ہم باوقار طریقے سے اپنے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کریں. دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس کو معاشی چیلنجز نہیں ہوتے؟ بڑے بڑے جو ڈیولپ ملک ہیں، جب ان میں ریسیشن ہوتی ہے تو کیا ان کی اکانومی خراب نہیں ہوتی؟ کیا امریکہ میں بے روزگاری نہیں ہے؟ کیا بھارت جیسے ملک میں جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے، وہاں پہ کروڑوں لوگ تو فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی بھوکے پیٹ نہیں سوتا، کوئی بغیر شیلٹر کے نہیں سوتا. تو ہمیں نہ شکرہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اپنی قوم پہ یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کی فتح نصرت کی دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں یوم تکبیر پر. آج بے نقاب کا اسپیشل پروگرام، آج کے دن کی اہمیت اور موجودہ حالات اس کانٹیکس میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. یوم تکبیر ہے, اور یوم تکبیر کی خصوصیت کیا ہے, یعنی آج کے دن ہم نے کیا حاصل کیا تھا, ہمیں پتہ علم ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں جو ابھی ہم نے دیکھا حالت بھارت کے ساتھ ہمارا ہوا, یعنی ہمارا دشمن جو تھا ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں للکار رہا تھا, ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ہمیں للکار رہا تھا. ہم سمجھا رہے تھے کہ امن کی زبان میں بات کرو, ہم امن چاہتے ہیں, اور اگر امن نہیں دو گے تو ہم چھین کے امن اس وقت حاصل کریں گے. اور وہی ہوا کہ ہم نے اپنی دفاعی حکمت عملی سے, مربوط حکمت عملی سے, جس میں دفاع, فضا اور ہماری بحری تمام افواج نے اس وقت اپنا کردار ادا کیا, تمام فورسز نے, اور ہم نے دشمن کو سبق سکھا کر یہ بتا دیا کہ امن قائم کرنے کے لیے ہم نے اس وقت یہ دفاع رکھا ہوا ہے. اگر یہ دفاع کا مقصد صرف امن کا قیام ہے, کیونکہ دشمن کی نیت, دشمن کے عزائم اور دشمن کی حرکات وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہیں. وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ وہاں پر اس وقت پریویل کر رہا ہے, جو صرف اور صرف جنگ چاہتا ہے. اس کا جو پورا کنزمپشن ہے, جو اس کی پوری جو اس پر ڈائٹ ہے, وہ ہے ہی اس بنیاد کے اوپر جو کہ وہ اپنے لوگوں کو ہیٹریٹ, پوائزن اور اس وقت یہ تمام چیزیں ان کو پینیٹریٹ ان میں کر سکے. بریگیڈیئر نادر میر صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. نادر میر صاحب, خوش آمدید. آج یوم تکبیر 28 مئی کے دن کی اہمیت بتائیے گا, موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کے نزدیک کتنا اہم دن ہے یہ سب؟ 28 مئی کو دنیا کی ساری پاکستان کی تاریخ دنیا میں بدل گئی, کیونکہ پاکستان بیکیم اے نیوکلیئر پاور, اسٹیبلشڈ نیوکلیئر پاور. نیوکلیئر دھماکے, ایٹمک بلاسٹ کرنے سے اگرچہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے, پاکستان کے پاس قابلیت ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایکسپلوژنز کرنے ہوتی ہیں, پورا ایک سسٹم ہے. اور اس دن سے لے کے آج تک جتنے سال گزرے ہیں 1998 سے اب تک 28 مئی سے, پاکستان ہیز نیور لک بیک, یعنی کہ پاکستان نے نیوکلیئر فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, اس میں بے پناہ اللہ کی برکت سے, پاکستان کی سائنسدانوں کی کوششوں سے, ہماری فوج کی میں سیکیورٹی سے, ہماری مین عوام کی, یعنی پورے پاکستان میڈیا شامل کی کوششوں سے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہیز پروگریسڈ, آگے بڑھتا رہا ہے بہت سپیڈ سے اور ہر طریقے سے. اور آج اس کو آپ کہتے ہیں فل اسپیکٹرم نیوکلیئر ڈیٹرنس, مطلب یہ جو یہاں تک پہنچے ہیں تو اس میں بہت محنت, بہت سے لوگوں کے نام مشہور ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر سمر مبارک ماند, اس سے پہلے بھی ہمارے سائنٹسٹ تھے, اس کے بعد بھی, اور اس میں ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کے نام نہیں لیے جا سکتے یا نہیں لیے گئے, وہ لوگوں کو نہیں پتا جنہوں نے خدمتیں کی اس پروگرام کی بات کرو, اس کے سلسلے میں اس کو کنٹریبیوٹ کیا مختلف طریقے سے. تو پاکستان نیشن سلوٹس آل آف دیم. اور آج یہ ہے کہ آپ کی وہ جو مئی کا مہینہ تھا, ابھی آپ دیکھیں مئی کے مہینے میں انڈیا نے پھر جنگ کی پاکستان سے, 6 مئی سے 10 مئی 4 دن کی بڑی انٹینس جنگ کی, اور جس میں بھارت کو شکست ہوئی. اور روایتی یعنی کنونشنل وار میں پاکستان نے اپنا دفاع بھی کیا, بھارت کو شکست بھی ہوئی, لیکن اس سے آگے بڑھنے سے پہلے کہ جنگ بڑھ جاتی اور ایسکلیشن ہو جاتی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور باقی دنیا کی طاقتوں نے انٹروین کیا اور اس کو سیز فائر کرایا. تو اس میں سیز فائر کرانے یا دنیا کے چوتھے دن کی جنگ تھی نا. آپ دیکھیں یوکرین رشیا کی وار کو 4 سال ہونے والے ہیں, غازہ کی وار کو بھی دیکھ لینا کتنے سال ڈیڑھ ہو گیا اس کو, اینڈ اسی طرح اور دنیا میں لمبی لمبی جنگیں چلتی رہی ہیں. یہ 4 دن میں جو جنگ ختم ہوئی یا آگے نہیں بڑھی یا نہ بڑھنے دی گئی, یا اگر ہو جاتی تو ہفتے کی ہو جاتی, یا زیادہ لمبی جنگ نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے, پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے, پاکستان کا NFU ہے, نو فرسٹ یوز, جو دنیا میں بہت سے ملک انکلوڈنگ بھارت اگری کرتے ہیں, پاکستان ڈس اگری کرتا ہے. یعنی کہ پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو یوز نیوکلیئر ویپنز فار اٹس ڈیفنس اینڈ ڈیٹرنس, ادروائز تو نہیں. مگر اگر پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی سوورینٹی, انٹیگریٹی, اس کی پاکستان کو خطرہ ہوا تو پاکستان ہر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ ہے, اور دنیا کو پتہ ہے, یہ مطلب ڈکلیئرڈ پالیسی ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, کوئی چھپی بات نہیں ہے اس میں, کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے اس کے اندر. تو کہنے کا مطلب میر صاحب, اگر ہم یہ کہیں کہ آج کا دن قوم کو اظہار تشکر کرنا چاہیے, سب سے پہلے تو اللہ پاک کی ذات کا, اس کے بعد تمام جو اس وقت قوتیں یا ٹیمز جو شامل تھیں, سائنسدان ہو, تکنیکی ماہرین ہو, محافظ ہو, ہمارے افواج ہو, اور پھر ہماری قیادت ہو, جب سب مل کے جو ہم نے جس طرح ایٹمی آج جو حاصل کیا اس پر جوہری صلاحیت, تو یہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اور اس پورے دن یہ اگر کہا جائے تو یہ کوئی یک وقتی فیصلہ نہیں تھا, بلکہ مسلسل دفاعی حکمت عملی تھی جو آج بھی کاربند ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کاربند رہے گی ہمارے دفاع کے لیے اور امن کے لیے.
بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ تمام ان لوگوں کا جو اس میں شامل تھے, وہ بہت ہی لمبی لسٹ ہے جیسے آپ نے خود کو اور سب کو پتا ہے. اور اس کے اندر جو ایک اور چیز مینشن کرنے کی ہے کہ اب تو اس دن تو 28 میں 1998 میں تو آپ کے نیوکلیر ایکسپلوژنز ہوئے تھے نا دنیا کو بتانے کے لیے. اب اللہ کے فضل سے آپ نیوکلیر فیلڈ میں نیوکلیر ڈیٹرنس آن دا میپ, گلوبل میپ آف نیوکلیر پاور اینڈ ڈیٹرنس, یو آر امنگ دی ٹاپ کنٹریز. دنیا میں دیکھیں نا ملک کتنے, تھوڑے سے تو ملک ہیں, چند تو ملک ہیں. تو اس کو جو مینج کرتا ہے, آپریشنلائز کرتا ہے, اس کو سیکیور کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس محکمے کا نام ہے SPD, اسٹریٹجک پلانس ڈویژن, جو پاکستان آرمی کا حصہ ہے, آرم فورسز کا, اور وہ پاکستان کو چلاتا ہے. تو یہ ان کا بھی کامیابی ہے, ان کو بھی ٹریبیوٹ ہے, کیونکہ سب کچھ کو خالی اپنے ایکسپلوژن تو نہیں نہ کرنا ہوتا, اپنے میزائل بنانے ہیں, بم بنانے ہیں, اور بہت کچھ ہے, وہ لمبی تفصیل جہاں نہیں بتائی جا سکتی فار سو مینی ریزنس. لیکن وہ سارا کچھ کرنا ہے تو وہ سب کچھ کون مینج کرتا ہے؟ وہ پاکستان میں SPD اور پاکستان ملٹری اس کو سیکیور کرتی ہے. اور اس پہ جو پریشر پڑا ہے آپ کو وہ بھی پتا ہے, پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف کتنی سازشیں, دشمنی, کوشش, پریشر ہوا, پاکستان نے سب ریزسٹ کیا, اور الحمدللہ اب تو آپ کسی اور سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو ہے نا, یہ جو آپ نے کی, اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات کر دوں شارٹ سی. یہ مئی 1998 کو ہم لوگ سب یاد کرتے ہیں, مگر اصل میں تو پروگرام بہت 60s میں 1960s میں شروع ہو چکا تھا. تو اب جو ہمارے سائنٹسٹ تھے اس وقت کے, ان کو بھی کیونکہ نیوکلیر پروگرام نہ ہوتا, سائنٹسٹ ٹرین نہ ہوتے, اٹامک انرجی کمیشن یہ سب کچھ نہ ہوتا, تو ایک دن میں تو یہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا نا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈیا کو ہیڈ سٹارٹ تھا, یعنی انڈیا پاکستان سے بہت پہلے تھا. جب 1947 میں دونوں ملک بنے ہیں تو انڈیا کی قابلیت اتنی تھی, کیونکہ وہ پہلے تو انڈیا ہی تھا, پاکستان تو تھا ہی نہیں نا 1947 سے پہلے. تو 1965 کی جب جنگ ہوئی ہے تو خیال تھا کہ انڈیا نیوکلیر بم بنا لے گا, لیکن ان کا سائنٹسٹ بامبے جس کا نام تھا بامبا, وہ مر گیا, اور اس کی وجہ سے ان کا پروگرام پیچھے ہو گیا. پھر انہوں نے 74 میں جا کے وہ کیا اس کا ایک ٹیسٹ, اور پھر یہ 1998 میں آ کے جب انڈیا نے اپنے سارے نیوکلیر ٹیسٹ پراپر کیے تو پاکستان نے نہ صرف جواب دیا, بلکہ آج پاکستان اور انڈیا برابر ہے, بلکہ پاکستان کو ٹیکنالوجیکلی برتری حاصل ہے انڈیا کے اوپر. کم نہیں ہے پاکستان, انڈیا سے آگے ہے. بالکل ماشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہماری امن و سلامتی کی ضمانت جو ہے یہ بنا رہے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور AVM اعجاز محمود صاحب سے بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں, خاص طور پہ ان سازشوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہمارے ایٹمی پروگرام کے خلاف مسلسل ہو رہی ہیں, ہوئی ہیں اس سے پہلے اور آئندہ بھی ہو سکتی ہیں. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور کچھ اہم سوالات, اور خاص طور پر آج کے دن کی اہمیت 28 مئی یوم تکبیر, جرأت مندانہ فیصلہ, حوصلہ, عزم, استقلال, یعنی اہم ترین حوالے سے نہ صرف پاکستان کا ایک دفاعی حکمت عملی کے حوالے سے آج ایک فیصلہ تھا, اس خطے میں دفاعی توازن کو برقرار رکھنے کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا, بلکہ اس فیصلے میں ایک نظریاتی طور پر بھی ایک پیغام چھپا تھا, اور وہ پیغام یہ تھا کہ پاکستان کبھی بھی پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا. اور آج بھی آپ دیکھیں تو ہماری ریاست نے اس فیصلے پر کاربند رہتے ہوئے اور اس کی مثال سامنے رکھی, جب ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا گیا, ہماری سلامتی اور سالمیت پر دشمن نے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کری, تو ہم یکجا ہو گئے پوری قوم. تمام تفریق, سیاسی ہو, لسانی ہو, مذہبی, سب کو بھلا کر تمام افواج, تمام سیاسی جماعتیں سب ایک پیج پر آئے اور دشمن کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا. اب اس صورتحال میں AVM اعجاز محمود صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ خاص طور پہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں, اور پاکستان جو دشمن ہیں ہمارے, وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ایٹمی جو صلاحیت ہے اس کو نشانہ بنا سکیں. ابھی بھی جب یہ بھارت نے یہ سب کچھ ڈرامہ ہوا, فالس فلیگ, اور اس کے بعد جنگ جو بھارت ہارا, تو ان کے ڈیفنس منسٹر جو راجناتھ سنگھ تھے, انہوں نے کہا جی کہ IEA should overtake Pakistan's nuclear system, کیونکہ پاکستان is an irresponsible state, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی انٹرنیشنلی. تو ہاؤ ٹو کاؤنٹر دس پروپیگنڈا وارفیئر, اور یہ جو ڈرامہ ہے اس وقت کہ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو کسی طرح یا ایٹمی ہتھیاروں تک کسی طرح پہنچ سکے دنیا یا انڈیا کی جو کوشش ہے, ہماری حکمت عملی مؤثر کیا ہونی چاہیے اس بارے میں؟
جی یہ ان کا بیان یقیناً بہت مسخرہ خیز ہے. ہماری دیکھیے ابھی ہمارے ساتھی پینلسٹ نے ایس پی ڈی کی بات کی, میں چھوٹی سی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی ہماری نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے جو ان ایسٹس کو آپریشنلی کنٹرول کرتی ہے اور ڈیولپمنٹل پروگرام کو بھی کنٹرول کرتی ہے, اور جو اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے وہ اس اتھارٹی کا سیکریٹریٹ ہے. تو یہ تو ایک ریکارڈ کے لیے ہمارا جو 98 سے لے کے اب تک اور ایون اس سے پہلے بھی ہمارا جو سیفٹی ریکارڈ ہے وہ دنیا کے بہترین جو نیوکلیئر رجیمز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. کیا ہمارے ہاں کبھی کوئی ایسے الزام آیا یا ایسی کوئی آبزرویشن آئی کسی کی کہ ہم جو سیفٹی سٹینڈرڈ کو کہیں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ ہماری بہت ساری سائٹس جو ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تمام سائٹس کی ڈکلیئرڈ جو ہے پوزیشنز ہیں جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ. پھر ہمارے ہاں وزٹس ہوتے ہیں, انسپیکشن وزٹس ہوتے ہیں. بھارت میں تو جو ہے نیوکلیئر جو ہے ان کے چیزیں وہ اوپن مارکیٹ میں بک رہی تھیں, ان کے ہاں تو نیوکلیئر جو ہے وہ لیکیجز بھی ہوئی ہیں, تو وہ کس منہ سے ہمارے اوپر یہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان 98 سے آنورڈ ہمارے ہاں پولیٹیکل گورنمنٹ چینج ہوتی رہی ہیں, ہمارے اپنے انٹرنل ایشوز رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں نیوکلیئر کیپیبلٹی کے حوالے سے اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ بڑا روبسٹ ہے, اور اس کے اوپر ہم ہمیشہ سے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ہم نے کام کیا ہے. وہ ہمارے بارے میں پروپیگنڈا تو ہوتا رہتا ہے کہ جی وہ کہیں یہ خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ کا اس پہ کنٹرول نہیں ہو جائے یا کوئی اس کے اوپر اٹیک نہ کر دے. یہ سب باتیں بالکل میں کہوں گا بیہودہ باتیں ہیں. ایسا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے, اور ہمارے اثاثے بہترین محفوظ ہاتھوں میں ہیں, اور یہ سب پروپیگنڈا ہے. ہم اس کے اوپر زیادہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ایک ایسی خوبصورت اور ایک ایسی جو ہے نا پوٹنٹ کیپیبلٹی ہے کہ جس کے اوپر جتنی کم بات کی جائے اتنا ہی اچھا ہے. یہ جو ہماری سیکریسی ہے نا یہی ہماری سٹرینتھ ہے, ہمیں بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے اسی کانفلکٹ میں انیشلی امریکہ کا کیا سٹانس تھا. لیکن میں تھوڑا سا سیکریٹری آف اسٹیٹ دشمن بھارت کے اوپر لے کر آنا چاہ رہا ہوں. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکریسی ہمارا جو ایک جسے کہا جائے پورٹنٹ ہماری اسٹرینتھ ہے. یہ بھارت کے اندر جو ہم نے ان کے ایئر بیسز کو اٹیک کیا, اور خاص طور پہ جب دشمن کے اہم ترین ٹارگٹس کو ہم نے جب یہ اٹیک ہوا اور ہم نے جو ریٹیلیٹ جس طرح کر کے اور ان کے عزائم کو نیست و نابود کیا, بڑا کنسرن ہے بھارت میں, کیونکہ وہ سارے فوٹیجز ہم لوگ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں, ان کے اپنے سورسز کی طرف سے, یعنی ان کے لوگ اپنے اپلوڈ کیے ہیں, بریچز ہوئی ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس کی, جو ان کی ایئر بیسز پہ اٹیک ہوئے ہیں وہ سب سامنے آ چکا ہے. تو دیر از نتھنگ سیکرٹ, یعنی وہ لا کے رافیل نہیں گرا, لیکن رافیل کا گرنے کا فوٹیج ہے, وہ کہہ کہ اٹیک نہیں ہوا تو اٹیک بھی اس کا فوٹیج بھی ہے, دھماکہ ہو رہا ہے تو اس کا فوٹیج بھی ہے. یہ سارے فوٹیجز دنیا میں آ چکے ہیں, تو اور اب وہ اس کو چھپا ہی نہیں سکتے جو اس وقت صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. ایم صاحب یہ دیکھیے 65 وار میں پہلے 3 دنوں میں پاکستان ایئر فورس نے بھارت کی فضائیہ کو زمین بوس کر دیا, اور ہمیں باقی جنگ کے جو 14 دن تھے اس میں مکمل ایئر سپریورٹی حاصل رہی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کی ڈٹھائی تو یہ ہے کہ ابھی تک اس جنگ میں اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا, لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا, اس وقت جو ہے نا اپنے اپنے نیریٹیوز ہوتے تھے. اگرچہ انٹرنیشنل نیوٹرل جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے اس وقت بھی ہمیں وکٹری گرانٹ کی تھی. آج کل کے زمانے میں ہر چیز کا ایک ڈاکومنٹڈ ڈیجیٹل پروف ہوتا ہے, ہر ویپن کے اوپر ڈیجیٹل ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے. تو ہم تو جو کلیم کر رہے ہیں اس کو ہم 100% پروف کر سکتے ہیں. ٹرو ویری ویری ٹرو سر. جہاں تک رافیل یا دوسری سائٹس کی,
کی تباہی ہے. وہ جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس وہ انٹرنیشنل لوگوں کو ڈی بریف کرے گی اور اس کا پروف دکھائے گی. کچھ چیزیں آلریڈی ہم نے شیئر کی ہیں انشاءاللہ. اور ISPR بالکل انشاءاللہ. اور اسی نوٹ پہ کیونکہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, نادر میر صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے پروگرام میں جوائن کیا. بڑا اہم دن ہے ناظرین آج کا. آج کے دن جس طرح ابھی نادر میر صاحب نے فرمایا تھا اور پھر AVM صاحب نے فرمایا, یعنی اس سے پہلے تو اظہار تشکر ہے اور خاص طور پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے خدا پاک کا کہ آج ایک ایٹمی صلاحیت ہم ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو ابھی AVM صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے دیکھا سالوں طویل جنگیں چلی, دنوں سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی کیونکہ ڈیٹرنس ہے, کیونکہ توازن ہے, کیونکہ اسی وجہ سے دشمن اور دنیا کی نظریں ہیں اس خطے پہ کہ کہیں ایٹمی توازن یا ایٹمی جو تناؤ اتنا نہ بڑھ جائے کہ ایٹمی تصادم کی صورتحال ہو جائے اور اس دنیا میں امن و سلامتی خطرے میں آ جائے. تو آج کا دن بڑا اہم ہے. اس دن کو خاص طور پہ خدا پاک کا شکر اور پھر ان تمام لوگوں کا شکر جنہوں نے آج ہمیں اس صلاحیت بنانے میں اور اس صلاحیت کی مکمل طور پہ جو اپگریڈیشن یا اپڈیشن جس طرح سے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں اس میں کردار ادا کیا ہے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. سامنے فلیش کر رہے ہیں, دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.